अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामिन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त, और मैं हूं इरफान भट्टी। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम है लाइव विद अजहर नियाज, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अजहर नियाज। शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं और इंचार्ज हैं रिफा FM 102.2 के, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात और मुशाहिदात के ऊपर उनसे गुफ्तगू होती है इस प्रोग्राम में। और आज का जो हमारा मौजू है वो बच्चों के हवाले से है, बच्चों की तरबियत के हवाले से है। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। बच्चों के हवाले से आपका भी काफ़ी काम है, अदबी सतह पे भी है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपने पॉइंट आउट की हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पे। और सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आपने एक बुक भी लिखी, और वो आज का हमारा जो मौजू है तकरीबन वही, उसका टाइटल भी वही था कि बच्चों से बात करें। तो सर, क्यों ज़रूरत पेश आई आपको ये किताब लिखने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जब हम देखते हैं ना जी अपने माशरे में लोगों को, बच्चों को, वालिदैन को, तो तब मुझे लगा कि शायद कुछ गैप है, जिसको हम आमतौर पे तो कह रहे थे जनरेशन गैप है। अच्छा, वो जनरेशन गैप शायद पहली जमात से ही शुरू हो जाता है ना, कि अब बच्चा पैदा हुआ है तो सम टाइम जो है वो वालिदैन के पास टाइम नहीं है, कुछ पे हो गया। बल्कि वो हमारा एक दोस्त था तो वो कहा करता था, मैं उससे पूछता कोई तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, तो कहता कि इतने बड़े हो गए हैं। यानी वो ऊंचाई की बजाय लंबाई में हाथों को करके ना बताता। कहना बेटा ये कैसे? कहने का जी बस जब सुबह आता हूँ तो सो रहे होते हैं, जब जाता हूँ तो सो रहे होते हैं, तो उन्हें मैं बेड पे देखता हूँ तो इसलिए उनकी बड़ाई मुझे जो है वो इस तरह से नजर आती है, इस तरह से नजर नहीं आती, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है उसको देखता हूँ। तो हमारे जो वालिदैन हैं नए दौर के, वो उनके पास वक्त अपने बच्चों के लिए है नहीं। और इसकी इस तरह भी हुआ एक मरतबा कि मेरी बेटी ने, जो छुट्टी थी, जब मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी में पढ़ती होगी, तो कहने लगी कि आज हमारी जो टीचर है ना वो हमें समझा रही थी कि जब घर जाया करो तो जाके वालिदैन को सलाम किया करो। अच्छा। और जाके घर में दाखिल हुए तो कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर अम्मी को कहा अलग से, बाबा को अलग से कहा। तो कहते जब तो एक बेटी जो है वो लड़की हमारी क्लास की, कहता उठ के खड़ी हुई और कहने लगी मैम मैं क्या किया करूँ, मैं जब जाती हूँ तो घर में कोई होता ही नहीं है ना। तो उसने में जाके, तो मैंने कहा कि यार ये देखो ऐसे बच्चे भी हैं कि जब वो घर जाते हैं तो ना उनकी माँ घर पे होती है ना उनका बाप घर पे होता है। बिल्कुल, है ना। तो ये इस गैप, और फिर हम गिला कर रहे होते हैं बच्चों से कि जी बच्चे हमारे जो हैं वो चालाक तो खैर हो ही गए हैं, बिगड़े हुए हैं जी, ये बात नहीं मानती हैं, जिद्दी बहुत हो गए हैं। अच्छा, जो ही वो बड़े होते जाते हैं, खासतौर पर जो टीन एज होती है, ये बहुत ही खतरनाक एज होती है। सही है ना। तो जब मैंने असल में जब लिखना शुरू किया बच्चों के लिए, तो तब मैंने कुछ पढ़ना भी शुरू किया बच्चों के लिए। अच्छा। तो जब मैंने उसकी रिसर्च की, सब्जेक्ट भी मेरा साइकोलॉजी है, तो मैंने ऐसी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि जो उस गैप को बढ़ा रही हैं बच्चों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान। तो तब मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि असल में जो जनरेशन गैप नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है। अच्छा। बात नहीं हो पा रही, हमारे जो है बच्चों से बात ही नहीं हो पा रही। आपने देखें कभी बड़ी फिल्मों में भी, और जो बड़े बड़े उसे एक सीन अक्सर मैं मुझे देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक दादा है, घोड़ा बना हुआ, और उसके ऊपर जो है एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है ना, और वो है। अच्छा, ये सीन या इस तरह के सीन जो है हमारे घरों से, हम बच्चों के साथ खेलें, उससे बात करें, और इसी तरह से वो ग्रो करते हुए बड़े हो जाए। अच्छा, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अब हम कहते हैं ये तुम तो बड़े हो। अच्छा, बेटा बाप से कभी भी बड़ा नहीं होता, है ना, बाप और बड़ा हो जाता है ना। जो मेरे की वो शेर मुझे याद आ रहा है, शायद याद आ जाए कि अब अपने, मैं भी अपनी हवा में उड़ता हूँ और बाप के पाँव छू लेता हूँ। मैंने अब इतना बड़ा मैं हो गया हूँ कि उसके पाँव तक पहुँच जाता हूँ कि अब मैं भी ऊंचा उड़ता हूँ। यस, अब मैं भी ऊंचा उड़ता हूँ, बाप के पाँव छू लेता हूँ। तो ये बेटा जो है वो जितना भी ऊंचा उड़ ले, उसकी जो है उड़ान जो है वो बाप के पांव तक ही होती है। सही। इस बात को अगर हम समझ लें तो शायद हम बैठ कर कुछ बात कर, तो इसी तरह से फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये किताब लिखते हैं जो कि बच्चों से बात करने के हवाले से हो।
اور تب وہ اٹس ریڈی ٹو پرنٹ. دیکھو کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو ہم اس کو چھاپیں گے. میں نے کہا کہ کچھ آج باتیں جو ہیں وہ اسی حوالے سے کی جائیں. اس کو شروع میں تھوڑا سا ایسے کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو کائنات ہے نا جی, یہ جو دنیا ہے, ورلڈ جیسے ہم یہ زمین اپنی دھرتی جسے کہتے ہیں, ایک افریقہ کی ایک پروورب ہے, اس نے کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہم نے اپنے بچوں سے ادھار لی ہوئی ہے. اچھا. اور اس کو واپس لوٹانی ہے نا. اور اگر ہم اس کو بہتر کر کے واپس نہیں لوٹا سکتے تو کم سے کم ویسی تو لوٹائیں جیسی ہمیں ملی تھی. ہم اس کو بتدریج خراب کر رہے ہیں نا. جو بچوں کی امانت ہے, جس طرح امانت ہوتی ہے وہ ایز اٹ از ہی کی جاتی ہے. بعض کو تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو اگر پیسے ہیں تو وہی نوٹ واپس جانے چاہیے. صحیح. لیکن اگر اس کی اجازت سے آپ خرچ بھی کر لیتے ہیں وہ نوٹ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پھٹے ہوئے نوٹ نہ دیں, ہے نا. مطلب اس کی کم سے کم وہ مالیت تو واپس کرنی ہے آپ نے. امانت کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کو اپنے بچوں کی امانت کے طور پر اس کو رکھنا ہے اور اسے واپس کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم جو کمیونیکیشن گیپ جو ہمارے درمیان جو ہو رہا ہے اس کو کیسے جو ہے وہ دور کرنا ہے. مثال کے طور پر میرا ایک ڈرائیور ہے, اس کا بیٹے سے میرے اچھے سلام دعا آتے جاتے جو ہے. تو ایک مرتبہ ایسے میں اس سے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آج تک میرے باپ نے مجھے گلے نہیں لگایا. اچھا, میں شوکنگ. میں نے کہا اچھا, عید وید پہ بھی کہتا نہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں, ہے نا. اور کہنے لگا کہ اچھا پھر جو اس اور کہنے لگا ہمیں صرف اچھا ہے, مطلب ہمارا باپ اچھا ہے, وہ کپڑے لا کے دیتا ہے, کھانے کا ہمارا خیال کرتا ہے, اسکول چھوڑ کے آتا ہے, اسکول سے لے کے آتا ہے, لیکن خواہش ہی رہی کہ میرا بیٹا باپ جو ہے کبھی مجھے گلے ملے. اچھا, یہ بات میں نے بہت عرصہ پہلے غالباً اسٹیفن آر کوہی کی کتاب ہے اس میں یہ میں نے پڑھی تھی. اور اس میں اس نے ایک باپ کا ہی واقعہ لکھا. اس نے کہا کہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے پاس آیا تھا کہیں, تو اسٹیفن کہتا ہے کہ میں نے اس سے گفتگو سنی کہ جی وہ بہت ہی ضدی ہے, میری بات نہیں مانتا, بات بات پہ جھگڑتا ہے, گھر سے نکل جاتا ہے, کئی دن غائب رہتا ہے, میری اس سے ملاقات نہیں ہوتی. تو کہنے لگا کہ کچھ مجھ سے حال پوچھنے کے لیے آیا تھا. تو جب میں نے اس کی تفصیل سے کہتا بات سنی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا اس طرح کریں آپ کہ کل اسے کسی باہر لے جائیں, اسے کہیں گے آؤ باہر چلتے ہیں, چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے, ہے نا. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں یہ کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو وہ کہیں گھر گیا تو پوچھا ابھی وہ کدھر ہے بیٹا, تو بیگم نے بتایا ہوگا کہ جی کمرے میں ہے یہ کیا. تو کہتا میں اس کے کمرے میں چلا گیا, جا کے اسے کہا کیا کر رہے ہو, کہ کچھ بھی نہیں ہے, چلو آؤ باہر چلتے ہیں کہیں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. کہتا میرا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ شوق میں آ گیا کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو چل کے چائے پیتے ہیں. کہتا میں اس کو باہر لے آیا, لا کے ہم ایک ڈھابے پہ بیٹھے, کہا بھی چائے لاؤ, تو وہ چائے آ گئی, بیٹھا, اور کیا حال ہے کس طرح سے وہ, تو کہنے کا میرا بیٹا جو اب رو ہی جا رہا تھا, ہے نا, کہ اس کو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا. تو کہنے میں نے اس کو گلے سے لگایا, میں نے کہا یار سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں, تو آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا سوچا کہ آج باہر چل کے نا گھر کے ماحول سے ہٹ کے آپ سے بات کرتا ہوں. تو کہنے میں نے اس کو چپ کرایا, اور ناؤ ہی از ویل فائن, ہے نا, آتا ہے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے, بات کرتا ہے, اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے. یہ جو ہے نا جی باپ اور بیٹے کا رشتہ, یہ ایک بہت ہی خطرناک بھی ہے, دو دھاری تلوار ہے نا. آپ ذرا سا ہوتا ہے تو بیٹا جو ہے نا وہ بدتمیز بھی ہو سکتا ہے نا, کہ اس لیول پہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کسی دن اپنے باپ سے کہے کہ آئی ہیٹ یو, یا ماما سے کہے آئی ہیٹ یو, ہے نا. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ کیا ہے, اور وہ ہے وہی بات, ہے نا. کئی مرتبہ جب سے میں نے پڑھا ہے یہ, تو میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ میری بیٹی جو ہے گھر میں, تو میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے بلاؤں کہ اچھا آؤ بھی بیٹھو ادھر بیٹھ بات کرتے ہیں, کیا پڑھ رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو, آج کل کون سی کتاب, اسے پڑھنے کا شوق ہے تو میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ڈسکس کر لیتا ہوں کہ اچھا یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے, یہ پڑھی ہے, آج کل کیا پڑھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, موبائل پہ کیا چیز ہے, یا کوئی آپ کے پسندیدہ کوئی سیزن کیا, واٹ آر یو واچنگ, ہے نا. اور پھر وہ اس کی طرف سے اچھا مجھے کہانی سناؤ,
ہے نا. تو وہ کہ اس سے جو آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو تو اس میں آپ نے کیا سیکھا, کیا دیکھا ہے, کیا دلچسپی کیا ہے, کیوں دوسروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں نہ دیکھنا چاہیے, ہے نا. یا آپ نے آپ کا فیوچر جو ہے وہ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ اب چاہے یہ بزنس پڑھ رہی ہو تو بزنس پڑھنے کے بعد کیا, تو روز اس کا آئیڈیا بدل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھ رہی ہوں میں خود سے بزنس کروں گی, پھر کہتی اچھا میں CSS کرتی ہوں, پھر کہتی کہ نہیں میں یوں کرتی ہوں. تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ اس کے تو انوالو رہتے ہیں, اون کرتے ہیں, ہے نا. یہ جو اچھا اسے بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے یوں سمجھ لیں کہ ہمیں جو ہے ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو اگنور کر دیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کمیونیکیشن ڈائلاگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے نہیں, مونولوگ ہے. بیوی اپنے کمرے میں بند اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے, بیٹی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے, بیٹا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, باپ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے نا. اور مل کے بھی بیٹھتے ہیں تو ٹی وی دیکھتے ہیں. صحیح ہے, اپنے موبائل پہ آج کل تو ہر کوئی اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بچہ بھی آپ اپنے کمروں میں جاؤ, مجھے ارتقل دیکھنا ہے. صحیح ہے. آپ نے سر جو بات گھر گھر کی کہانی, اور اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ ڈائگنوز کرنا بھی ضروری ہے, کہ جب ایک دفعہ کسی پرابلم کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آگے اس کو مطابق پلان کرتے ہیں. تو میری اپنی لائف کی ایسی سٹوری ہے بالکل. جب میں 7th میں تھا تو میرے پیرنٹس باہر چلے گئے تھے, ذرا معاشی ضروریات تھیں, اور جب میرے ابو ریٹائر ہو کے واپس آئے تو میری شادی ہو رہی تھی. تو یہ بڑا لمبا ٹائم تھا, بیچ میں وہ سال میں آتے تھے ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی انف ٹائم نہیں ہوتا اتنا. تو میں نے اس چیز کو بڑا اپنے اوپر فیل بھی کیا, اور کمی بھی محسوس ہوتی رہی. بہت سارے معاملات میں پیرنٹس کی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اس کو کاؤنٹر میں نے یوں کیا کہ جب میں باپ بنا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا. اور مجھے اتنی اچھی اپرچونٹی ملی امریکہ میں سیٹل ہونے کی, اور میں تازہ MBA کر کے گیا تھا, اور ایج بھی تھی کہ میں وہاں پہ بڑا اچھا سیٹل ہو سکتا تھا. لیکن جسٹ میری ایک بیٹی تھی, اور جب میں گیا تھا وہ 1 سال کی تھی. میں 1 سال رہ کے واپس آ گیا اسی بیٹی کی وجہ سے. اور جب میں واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ مجھے لینے آئی تھی اور کھڑی تھی اور چل رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 1 سال جو میں نے مس کیا ہے وہ بھی بہت بڑا لاس تھا, کہ میں نے اس کو کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, پہلا قدم اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اتنی کمی ایک محسوس ہوئی. تو اس کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کم از کم جو حالات میں نے جس کا سامنا کیا ہے وہ میرے بچے نہ سامنا کریں اس کا. تو ڈائگنوز کرنا بڑا ضروری ہے کہ مسئلہ ہے کیا, تاکہ ہم آگے پلان کریں. اچھا سر, فزیکل انٹریکشن کی آپ نے بات کی کہ کتنا ضروری ہے. سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں, اور ایون یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مدر فیڈ پہلے اس کو اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ وہ جو بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے وہ بڑی بہت ضروری ہے. فزیکل جو کنیکشن ہے آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ہمارے ایک دوست تھے, جب ہم عید پڑھنے یہاں اکٹھے جاتے فیصل مسجد میں, وانس پان وفات پا گئے وہ, تو وہ جا کے انجانے لوگوں سے ملتا تھا, ہے نا. کہتا یار اپنے اپنے لوگوں سے تو سب ملتے ہیں, میں ڈھونڈ کے نامعلوم لوگوں سے عید ملتا ہوں. مطلب پولیس والوں سے عید مل رہا ہے, فارنر جو ہے باہر کے ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ ان سے عید مل رہا ہے جا کے. کچھ اور تو کہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ اس ملک میں جو ہے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے نا. تو یہ جو ہونے کی خواہش ہے اس کو جو ہے بہت ہی رکھنا چاہیے. اور بہت ہے ہمارے, اچھا ہمارا مذہب تو بہت ہی شاندار طریقے سے جو ہے اس کو لیتا ہے کہ جی ہم نے کس طرح سے ویلیوز جو ہیں ہماری, اقدار جو ہیں ہماری, ہے نا. ہمارے کئی عزیز و اقارب آتے ہیں, ان کی بیٹیاں یہ تو وہ آ کے گئی ہیں, انکل جو ہے نا سر نیچے کر دیں گے کہ جب بھی ان کو جو ہے نا پیار دیا جائے. تو ایک جو ہے نا ایک تعلق جو ہے وہ اس سے آدمی جیتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, اور جانتا بھی ہے کہ آدمی کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے. اچھا اس میں ایک بات مجھے ابھی آگے کہ اس کو میں شیئر کروں کہ بعض اوقات بچے جو ہیں جب آپ سے الگ ہو جاتے ہیں, ذرا سا الگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس وقت گھر آتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں, یا وہ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ نکل جاتے ہیں. تو ان پہ تھوڑی سی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا لیٹ گھر آتا ہے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لیٹ کیوں گھر آتا ہے نا. اچھا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کس طرح کے وہ لوگ ہیں, کس طرح نہ ہو تو آپ ان کو کہیں گے جی آپ اس طرح کرو, آج اپنے دوستوں کو گھر بلاؤ, ہم دعوت کرتے ہیں, ان کو چائے پہ بلاؤ یا کچھ, ہے نا. جس سے آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ہے نا شکل سے پہچانے جاتے ہیں, اچرکے ہیں کہ شریف ہیں, جینٹل ہیں, کیسے ہے نا. ان سے بات کر کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ وہ کتاب کی بات کرتے ہیں کہ ون ویلنگ کی بات کرتے ہیں, ہے نا, یا جوڈوکراٹی کی بات کرتے ہیں یا سینمے کی بات کرتے ہیں.
کس چیز کا انٹرسٹ ہے ان کو، تو آپ ان کے دوستوں سے لازماً ملنا چاہیں گے، کسی بہانے سے ملا لیں کہ یار چائے پہ بلاتے ہیں، آج آپ اپنے دوستوں کو بھی بلاؤ، ہے نا، جس پہ اوکے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر جب وہ آتا ہے تو کیا ڈائریکٹ آپ سے مل کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے یا براہ راست اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے؟ پھر جب وہ کمرے میں نہ ہو تو اس کے کمرے کو ضرور دیکھیں آپ، سگریٹ پیتا ہے نہیں پیتا ہے، کچھ اور کسی ڈرگ میں انوالو تو نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی اپنے بیٹے کو جب آپ دیکھیں یا بیٹی کو دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں بھی دیکھیں کہ کیا اس کی آنکھیں نارمل ہیں، اب نارمل ہیں، کس طرح سے۔ آج کل بچوں میں ڈرگ جو ہے وہ بہت ہی آئس اینڈ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں الگ طرح کی ہوتی ہیں، ہے نا، آپ کو نہ آئے گا کہ اچھا یار یہ ہے۔ اچھا، پھر جو نشہ کرنے والا بچہ ہے وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا، ہے نا، وہ کوشش کرے گا، ذرا فاصلہ بھی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ آج کل تو ویسے ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ فاصلہ رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو کہیں یہ بہت ضروری جاننے کی کرنا ہے کہ کہیں آپ کا بچہ یا بچی جو ہے ڈرگ میں انوالو تو نہیں ہے نا، کسی ایسا نشے میں کہیں تو وہ نہیں ہو گئے، اور اس سلسلے میں جو ہے کوشش۔ اچھا، ہوتا وہی ہے کہ اگر آپ سگریٹ ایک باپ ہے، میں نے ایسے بھی دیکھے گھر جو باپ سگریٹ پی رہا ہے، بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے نا، نہ اس کو مسئلہ ہے نہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی۔ بڑے گھروں میں تو اللہ معاف کرے باقی نشے بھی مل کے ہو رہے ہیں اس میں، ہے نا، بڑے سے مراد یہ سو کالڈ بڑے کہہ رہا ہوں میں اس کو، تو لیکن شرفا کے گھروں میں اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ اس کا سختی سے، ہے نا، دا بگ بردر از واچنگ یو جس کو کہتے ہیں نا، ہے نا، ہم اس کو یہ کہہ لیں کہ گاڈ از واچنگ یو، ہے نا، تو وہ کہیں ایک مجھے اچھا لگتا ہے کہ نیٹ پہ دیکھیں تو مل بھی جاتا ہے نا، بگ بردر از واچنگ یو لکھا ہوا بڑا خوبصورت سا، آپ اس کو گاڈ از واچنگ یو۔ بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ہر لمحے اس کی نظر میں ہوں، ہے نا، خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ چیز، اور یہ بات اس وقت تک سے نہیں آتی جب تک آپ بچپن سے اس کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتے کہ یار ایک خدا ہے جو ہماری ہر حرکات پہ نظر رکھتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمیں میں دیکھ رہا ہوں یا نہ دیکھ رہا ہوں، ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو مجھ سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر جو ہے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ بھائی کئی مرتبہ میں نے بچوں سے جب پوچھتا ہوں کہ بچہ جھوٹ بولا، یہاں پروگرام میں کیا ہے تو کئی مرتبہ کہ جی میں نے تو نہیں جھوٹ بولتا۔ کیوں نہیں جھوٹ بولتے؟ ابا مارے گا، اماں مارے گی، ہے نا، لیکن بعض بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے اور بری بات ہے، تو اس لیے جو ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ پیرنٹس کا جو انفلوئنس ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر، اور اولاد جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہے اپنی پیرنٹس کو، وہ ہر حرکت جو اپنے والدین کی ہوتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ میری بڑی عجیب سی آبزرویشن ہے کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک جگہ رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے پیتے ہیں۔ میرے جو بچے ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، اور میرے بھائی کے بچے جو ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ نہ میں نے کبھی اپنے بچوں سے کہا کہ آپ رفع یدین کیا کرو، نہ میرے بھائی نے اپنے بچوں سے کہا کہ نہ کیا کرو۔ صرف کیا کہ چونکہ میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میرے بچے، تو یہ اتنا کلوز آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے پیرنٹس کو، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ اچھا دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ جو والدین سگریٹ پی رہا ہوگا تو بچہ اس کو دیکھ کے پیے گا، ہاں نا، اس طرح کے بہت سارے ہیں مثالیں۔ اشتہار بھی بڑا اچھا ایک میں نے دیکھا کہ وہ جو ایک چھوٹی بچہ ہے وہ سگریٹ کو یوں بنا کے کاغذ کا تو وہ یوں کر کے پی رہا ہے نا، اور وہ کر رہا ہے اور میں ابا بن گیا ہوں اور فلاں نا، تو وہ باپ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں پینا چاہیے یا کچھ اس طرح سے۔ اچھا، بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے جوتے پہنتے ہیں، ہے نا، یعنی بیٹی ہوگی نا تو وہ اپنی ماں کا جوتا پہن کر جو ہے چلنے کی کوشش کرے، وہ گری جائے بے شک، وہ بڑا جوتا ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہر باپ کی یا ماں کی یہ آبزرویشن ہوگی کہ جو بچہ جو ہے وہ بڑا جوتا پہن کر ضرور گھر میں چلے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور حرکت ہے تو وہ اس کو بالکل اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میری بیٹی کھیلنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی تھیں، یا کتابیں ہوتی تھیں یا وہ مسلح ہوتا تھا، جائے نماز جس کو ہم وہ نیچے بچھا لیتی، کتابیں اوپر ڈھیر لگاتی، اور حالانکہ کھلونے تھے بے شمار، لیکن اس کو پتہ نہیں کیا اٹریکٹ تھی کہ الماریاں جو نیچے تھی رکھی ہوئی، تو پھر ہم نے کتابیں اٹھا کے اوپر رکھی کہ وہ نیچے کھینچ کے کرنے لگے۔ بچے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں
تو وہ چیزیں گھر کی اوپر ہوتی جاتی ہیں، ہے نا، کہ پہلے وہ نیچے سے کھینچنے لگتا ہے کہ یار اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دو، یہ توڑ دے گی، فلاں یہ کر دے گی، یہ کر دے گی اوپر، تو وہ چیزیں اوپر ہوتی جاتی ہیں، وہ پھر وہ بچہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی ایکسیس وہاں تک ہوتی جاتی ہے۔ جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوتا ہے نا جی، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، جو آپ کے مہمان آ رہے ہیں ان کو آبزرو کیا۔ اچھا، بچوں کی آبزرویشن بہت ہی تیز ہوتی ہے، بہت ہی تیز، بعض اوقات تو حیران کر دیتے ہیں بچے، اس طرح کا جملہ بولتے ہیں نا کہ جو ہے وہ حیران۔ ابھی میں تو آپ سے بات کر رہا تھا، ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو ہمارے گھر میں بچہ ہے جو اسپانسرڈ بائی مائی فیملی، تو وہ اپنا لیٹا ہوا موبائل دیکھ رہا، ٹانگیں اس نے کافی ٹیبل پہ لگائی ہوئی، کافی ٹیبل پہ مہمان بیٹھے ہوئے، تو وہ جناب اس سے کئی ذرا سا ہلا، تو میری بیٹی نے اس کو ڈانٹ دیا بچے کو کہ ابھی چائے گر جاتی تو اچھا تھا، تم انسان نہیں بنتے ہو۔ اچھا، وہ جو ہے نا غصے سے کر کے جو ہے نا اوپر چلا گیا۔ چھوٹی بچی 4 سال کی ہے، تو میری بیگم کے بھتیجے کی بیٹی ہے وہ، تو وہ کہنے لگی کہ آپ ہی پھپھو آپ نے کیوں ڈانٹا، میں تھا نا تو میں اس کو صاف کر دیتا، ہے نا۔ اچھا، چھوٹا تو یہ سا کہ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، یا کس لیے ڈانٹا، چائے گر جاتی تو میں صاف کر دیتی آپ کو۔ بچے جی بہت ذہین ہیں آج کل کے، ہے نا، تو اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ گھر میں کم سے کم، دیر آر مینی ایگزامپل۔ اچھا، میں گاڑی چلاتا تھا، بیٹی کو اسکول چھوڑ کے آتا تھا، کئی گاڑی والے ادھر، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ادھر آ رہا تھا، تو ایک آدھ مرتبہ میں نے غصے میں کسی نے ایسے گاڑی کو گیا تو میں نے کہہ دیا کتا نہ ہو، تو ایسے کر کے کچھ مجھے جملہ منہ سے نکلا۔ اچھا، اگلی مرتبہ جب میں کہیں گیا تو ایک اور بندے نے ایسی گاڑی کو میرے آگے کہنے، تو میری بیٹی کہتی ہے بابا اس کو کتا کہو نا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اس کے ساتھ بولے کوئی اس طرح اتنا جملہ بھی کہنا جو ہے نا، میں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے نا کام خراب ہو رہا ہے۔ تو ایک ایک جملہ جو ہے آپ کا آبزرو کیا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح سے لے کے چلا جاتا ہے اسے، ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے بولنے میں اور عمل میں، دونوں چیزیں جو ہیں گھر میں، آپ بچوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں۔ یہاں مثال دے چکا ہوں جاپان کی، اکثر کہ رات کے 2:30 بجے انہوں نے خفیہ کیمرے لگا کر ریکارڈنگ کی، تو وہ کھڑا رہا جاپانی جو تھا، جب وہ گرین سگنل ہوا جانے کے لیے تو وہ تب جو ہے اسے موو کیا۔ تو کیمرے والوں نے پوچھا کہ 2:30 بج رہے تھے رات کے، کوئی سڑک پہ نہیں ہے تو آپ آ جاتے؟ کہنے لگا اکیلا ہوتا تو شاید میں آ ہی جاتا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، تو مجھے اس کو سکھانا تھا کہ یہ نہیں کرنا ہے آپ نے، اب وہ نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے نہیں رواج، تو ہم جو، تو ایک جملہ بہت ہی مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچے جو ہیں آج کل کے، وہ کرٹک جو ہے نا نقاد نہیں مانگتے ہیں، وہ ماڈل مانگتے ہیں، ہے نا۔ آپ ان کو آپ کہتے رہیں یہ نہ کرو، ڈو اینڈ ڈوز ڈونٹس پہ جو ہے ہم اس کی زندگی کو کر دیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہیں دکھاتے کہ ہاں جیسا میں کر رہا ہوں ایسا کرو، ہے نا۔ تو جب آپ خود سے اس کے سامنے ماڈل بن کر آئیں گے کہ ہاں مجھے ایسا کرنا ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ آبزرو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مجھے نہایت خوشی ہے مجھے اپنی فیملی سے کہ میری بیوی، میری بیٹی، گھر میں باقی چیزیں ہم الگ الگ کر رہے ہوں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب لوگ اسی کو ایک دوسرے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مجھے اٹھا رہی ہے، بیٹی اس کو اٹھا رہی ہے، وہ اس کو اٹھا رہی ہے نا۔ تو یہ گھر کے ایک ماحول سے جو ہے، ایک کتابیں پڑھنے کا، ہے نا، تینوں جو ہے نا کریزی ٹو ریڈ دا بکس، ہے نا، وہ بھی ایک کتاب، اور وجہ کیا ہے کہ اسی سے چلتا ہوا ہے کہ گھر میں کتاب آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، تو وہ سب جو ہے پڑھنے کے۔ تو کچھ تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے سامنے کم سے کم جھوٹ موٹ ہی صحیح، ہے نا۔ مطلب کئی مرتبہ مجھے بڑی شرمندگی سی بھی ہوتی ہے اندر ہی اندر، ہے نا، کہ جب میری بیٹی کہتی ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے بابا جو ہیں میرے پہ، تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ میں کیا اچھا ہوں، ہے نا، لیکن چلیں، ہے نا۔ یا کم از کم ایک دن اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائیں۔ یہ جملہ مجھے عشاء کی نماز چھوڑنے ہی نہیں دیتا، ہے نا، کہ یار میری بیٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی کہ میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکتا، ناٹ پاسبل، ہے نا، تو میں سو جاؤں، تو یہ تو ہے نا ٹرائی، مطلب ہم بھی اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں، اور عام آدمی کو بھی جو ہے سب کو کرنی چاہیے، عوام کو بھی۔ سر، ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت، ایک تو اس کا بنیادی فرق بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں مختلف اداروں کے،
تعلیمی اداروں کے آپ سمجھ لیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس حوالے سے، جن کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، پیرنٹس کی اپنی رسپانسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اسکول کالج کی اپنی رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے، سوسائٹی کی اپنی ہو سکتی ہے، یہ تین ہی اسٹیک ہولڈر ہیں اس حوالے، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی دیکھیے پہلی تو بات جو ہے نا کہ جس طرح سے ایک معلومات ہوتی ہیں اور ایک علم ہوتا ہے، جسے میں عام طور پہ کہتا کہ جو ڈکشنری ہے یہ معلومات ہیں اور شاعری جو ہے وہ علم ہے، لفظ وہی ہوتے ہیں، ہے نا، کہ ہم انہی لفظوں کو جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں انہیں شاعری بنا دیتے ہیں، افسانہ بنا دیتے ہیں، تفسیر بنا دیتے ہیں، نعت بنا دیتے ہیں، حمد بنا دیتے ہیں، ہے نا، تو وہ نالج ہے، علم ہے کہ ان لفظوں کو ہم کھاتے پیتے ہیں، ایک زندگی کا حصہ گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے ہضم کر کے، ہے نا، جسم کی طرح اس کا بلڈ بن جاتا ہے، باقی چیزیں اس طرح سے، تو اسی طرح سے جو ایک انفارمیشن ہوتی ہے وہ جب ہم اسے ہضم کرتے ہیں تو ہضم کرنے کے بعد جو کچھ باہر نکلتا ہے وہ آپ کا علم ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے جو تعلیم ہے اور وہ جو تربیت ہے، ان دونوں میں وہ کل پرسوں ارطغرل کا بڑا اچھا ایک جملہ تھا، وہ ایک ان کا کردار ہے بمسی، وہ چھوٹے بچوں کی کلاس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے نہیں پڑھنا آتا تو تھوڑی دیر بعد اپنے ٹیچر سے درویش سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھے لکھے پڑھے بغیر علم آ جائے جو ہے نا، آدمی پڑھا لکھا بن جائے جو ہے نا۔ تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس جملے کو، دیکھو وہ اب شوق تو ہے کہ میں بھی، ہے نا، لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، بمسی پڑھا لکھا آدمی ہے، علم آ گیا ہے، عقل آ گئی ہے، لیکن اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ پڑھنا بھی پڑتا ہے، مراحل ہیں وہ اس پہ ہر چیز کا۔ اچھا، جس طرح سے ایک چائے بنانا ہے، کیسے بنائی جاتی ہے وہ اسے ہم علم کہیں گے، اور کیسے پی جاتی ہے اس کو ہم تربیت کہیں گے، ٹھیک ہو گیا، ہے نا، کہ ہم نے چائے بنائی، ہمارا ایک دوست ہے جو چائے بنانے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور اس کے ذمہ صرف یہ ہے کہ اس چائے کا ٹیسٹ ٹھیک ڈیولپ ہوتا رہے، مطلب ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یار کیسے کرنا گا جی، چائے بنا کے تو پورے کپ پڑے ہوتے ہیں، 10 20 20 50 تو میں ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرتا ہوں، پھر اس کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اسے پوچھا تھا کہ یہ کپ جو ہے کیسے بنایا گیا تھا، ہے نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو چائے پتی ہو وہ کیسے، کتنی ہو، کس طرح سے بنائی جائے، اور پھر اس کو بنایا کیسے جائے۔ تو تب میں نے اس سے پوچھا بھی کہ اچھا چائے کیسے بنائی جاتی ہے، تو کیسے بنانی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ چائے جو ہے اس طرح سے بنانی چاہیے کہ آپ جو پانی ہے اس کو بوائل کریں، جب وہ ابلنے لگے تو اس کے اندر جو ہے پتی ڈال دیں، ایک بوائل آئے تو اس کے اندر دودھ ڈال دیں، اور ایک بوائل آئے تو اس کے بعد اس کو چاہیں تو دم کر کے رکھ دیں، بغیر دم کے پیتے ہوں چائے تو آپ۔ ہمارے بہت سے دوست احباب کراچی کے جو ہے دم والی چائے پہ، اس کو دم سے مراد ہے کوئی نا ڈھانپ کے بھاپ اس کے اندر جائے، اس کے بعد جو ہے ہم جو کتاب کاٹتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک تو وہ ٹیسٹ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اب ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جاپان میں چائے پینا ایک فن کہلاتا ہے، پینا اور پیش کرنا، ہے نا، مطلب چائے آئے گی، پھر اس کو رکھا جائے گا، پھر وہ اس کو 2 قدم پیچھے جائیں گے، پھر اس کو 2 قدم آگے آئیں گے، پھر اس کو پیش کیا جائے گا، پھر ہے نا ایک ڈیکورم ہے سمجھو، یہ تربیت ہے سمجھو۔ اچھا، اس طرح ہمارے ہاں بھی جب چائے پیتے ہیں تو برا منایا جاتا ہے، یا تم پیتے ہو تو سڑ کے مارتے ہو، ہاں، تو یہ ہے نا یہ تربیت کا حصہ ہے، آؤٹ آف ایٹیکیٹ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ چائے پیو تو آواز نہیں آنی چاہیے، ہے نا، کھانا کھاؤ تو ہر مرتبہ منہ نہیں کھلنا چاہیے، منہ لقمہ ڈال لیں اور اس کے بعد منہ بند رکھیں، اور پھر اندر ہی اندر اس کو کھائیں، آواز نہ پروڈیوس ہو۔ ہاں، آواز اسی وقت پروڈیوس ہوتی ہے جب منہ کھلا ہوتا ہے نا۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو منہ کھول کے ہی کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ جانور ایسے کھاتے ہیں، ہے نا، وہ ہر مرتبہ منہ کھولتے ہیں، جگالی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہیں ویلیوز، ہے نا، جن کو ہم اپنے سوسائٹی میں سیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس کا بانی ویسے جو ہے وہ پلیٹو ہے۔ پلیٹو نے سب سے پہلے سکھایا کہ جی چائے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ اس طرح رکھنا چاہیے، یہ رکھنا چاہیے، ملنا جلنا ایسے چاہیے، اتنا اپنے سامنے سے، جو اسلام کی جتنی بھی سمجھو کہ آئی ہیں نا چیزیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں، ہم نے تو اس کو اعلیٰ اقدار تک پہنچا دیا، ہے نا، کہ ہر چیز کو بالکل پرفیکشن میں دے دیا۔ تو اس طرح سے ایک تو وہ ہے جو آپ، اچھا، علم کا تعلق آپ کے اسکولنگ سے ہوتا ہے،
لیکن تربیت کا تعلق آپ کے معاشرے سے ہوتا ہے، آپ کے والدین سے ہوتا ہے، آپ کے اساتذہ سے ہوتا ہے نا. اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، میری اپنی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کلاس کو پڑھا رہا ہوں تو میں اسے ان چیزوں پہ تو پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں کہ یار یہ ہے، میں اسے ان چیزوں پہ پڑھانے کی کوشش کروں کہ جو زندگی میں کبھی مڑ کر دیکھیں تو کہیں گے یار یہ بات حضرت صاحب نے بتائی تھی، ہے نا. تو ایک جملہ تو میرا ان کو یاد رہ جائے، ہے نا. یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے نا. جیسے مثال کے طور پر اس کی اربن ہال کی ہی کتاب ہے غالباً، یہ اسٹیفن ہارکوی، دونوں میرے فیورٹ ہیں. تو ون آف دیم اس نے کتاب لکھی تو اس کا سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ یہ لکھا کہ زندگی مشکل ہے نا. کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کہتا میرے بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یار پہلا چیپٹر یہ زندگی مشکل ہے، کہاں دفعہ کرو یار، زندگی مشکل ہے تو ہے نا، کتاب پڑھی تمہاری پڑھی نہیں جائے گی. وہ کہتا نہیں میں پہلے بتانا چاہتا ہوں زندگی ہے نا. پھر اس نے بتایا کہ جی یہ جملہ جو ہے مہاتما اس کا ہے، بدھ کا ہے، اچھا ہے نا. اس نے کہا کہ لائف از ڈیفیکلٹ اور چھوڑ کے چلا گیا جنگلوں میں اور گھومتا رہا جو کہ یار یہ کیا ہے، لوگ جو ہیں اتنی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، ننگے دڑنگے، بھوک ننگ سب چیزیں ہیں، تو یہ تو زندگی کوئی نہ ہوئی، ہے نا. لیکن اس نے پھر اس کا حل ڈھونڈا اور نکالا اور چیزوں کو اور آگے لے کر آیا. تو اس لیے جو ہمارے بچے بھی جو ہیں نا جی وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، ہے نا. بے شک کسی عام غریب آدمی کا ہو یا کچھ بھی ہو بڑا، وہ اپنا کام خود سے کرنے کی عادی نہیں ہے. ماں یہ کر دینا، بابا یہ کر دینا، فلاں کر دینا، یہ کر دینا. اور بڑوں کے تو خیر ہیں رچ پرسنس، ہے نا، تو وہ تو باپ کو ATM ہی سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پیسے. شروع سے ہی بتانا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ مشکل ہے اور اس کو کس طرح. پھر ویلیوز جو ہیں، بے شمار باتیں ایسی ہیں جو اس سے جو ہے نا آپ چھوٹے ہوتے ہی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ مثال کے طور پر ٹوائلٹنگ جو ہے کبھی کس طرح سے گورا ہو گوری ہو ان کے ہاں اتنا نہیں خیال کیا جاتا ہوگا، لیکن ہمارے ہاں بچہ ذرا سا بھی سیکھ جائے تو ہم بڑا فخر سے دماغ کہ یار وہ خود سے جاتا ہے، وہ کہتا ہے دروازہ بند کرو، ہے نا، ماما آپ ادھر جاؤ، ہے نا، دروازہ بند کر کے آپ چلے جاؤ. مطلب یہ ویلیوز ہیں ہمارے جس سے جو ہے اچھا آئے تو کوئی سلام کرنا ہے، اٹھ کر ملنا ہے، چائے پوچھنا ہے، پانی پوچھنا ہے، اور اس طرح ہے نا بیٹھنا ہے، ہے نا. ہمارے ہاں یہ رواج کے مہمان کوئی آ جائے تو ہمارے بچے جا کے کمروں میں گھس جاتے ہیں، ہے نا. تربیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا جائے، بتایا جائے، کانفیڈنس آنا چاہیے، بات کرنے کا آنا چاہیے. یہ جو اچھا امریکہ میں بھی یہ ہوا، ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ کام اسکول کا ہے، اسکول سمجھتا ہے کہ یہ کام والدین کا ہے. اچھا بہت عرصے تک امریکہ میں بھی یہ چیزیں نصاب سے نکال دی گئیں جس میں ویلیوز تھیں، ہے نا، اور کہا کہ یہ جو والدین کا کام ہے وہ جانے، اسکول والوں کو کام نہیں ہے. لیکن جب دیکھا کہ والدین تو کام کرنے پہ چلے جاتے ہیں تو دوبارہ جو ہے اس کو اس کے نصاب میں چیزیں شامل کی گئی ہیں کہ یہ کام اسکول کا ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ کام دونوں کا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ پیرنٹس کا ہے اور پیرنٹس یہ نہ سمجھیں کہ یہ ٹیچر کا ہے. دونوں مل کر اگر بچے کی تربیت کا کام کریں گے تو ٹرائی اینگل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی ہو گئی، پیرنٹس ہو گیا، وی آر دا پروڈکٹ آف دس ٹرائی اینگل، کہ ہمیں یہ لوگ مل جائیں تو تب ہمیں ایک اچھا معاشرہ جو ہے جب بچوں کے ساتھ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے وہ مشکل ہے. صحیح. جو معاشی چیلنجز ہیں یہ ان کا بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں کے اوپر. اب والد نے تو ان کو فیڈ کرنے کے لیے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو تو کام پہ جانا ہے، اور آج کل کا جیسا دور چل رہا ہے ایک کام سے بھی گزارا نہیں ہوتا، 2 جابس تقریباً یہ ٹرینڈ اب بن گیا ہوا ہے. اس حوالے سے وہ کیسے وقت کو مینیج کرے، بچوں کو کیسے ٹائم دے، اور کیونکہ یہ بھی اس کی اہمیت بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور زیادہ تر یہی چیلنجز ہیں لوگوں کو. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کتنا، اب مثال کے طور پر کچھ کام گھر میں بانٹ لیتا ہے آدمی، بیوی سے بانٹ لیجئے، کچھ کہ جی آپ کر لیں گے، کچھ آپ کر لیں گے. اچھا اب ان دونوں کو صبح جو ہے اسکول چھوڑ کے آنا ہے نا جی، کس نے اسکول چھوڑ کے آنا ہے؟ یا تو بیگم چھوڑ کے آئیں گی یا میاں چھوڑ کے آئے گا. اچھا اگر بیگم چھوڑ کے آتی ہیں تو وہ جو فاصلہ ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ کہیں یار حضرت صاحب ہر چیز میں اپنی مثال لے آتے ہیں. میں جب بھی اپنی بیٹی کو جو ہے اسکول چھوڑنے جاتا تھا 20 منٹ کا وقفہ ہوگا گاڑی میں، اس 20 منٹ میں
شاید ہی ہم دونوں خاموش بیٹھتے ہیں گاڑی میں، ہے نا. چھوٹے ہوئے پہلی جماعت سے لے کر میں اس کو کوئی 8ویں 9ویں جماعت تک اے لیول او لیول تک جو ہے میں اسکول چھوڑ کے آتا رہا اور واپس بھی لاتا رہا. اس درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو میں اس سے کرتا تھا جس کے میرے ذہن میں تھا کہ یار اس کی لاجک ٹھیک ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، جب بھی ہم گزرتے تھے تو وہاں وہ کھڑی ہوتی تھی، ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی تھی، تو ہم اس کے پاس سے گزر کے چلیں. تو میں اس بیٹی سے پوچھتا کہ یہ عورت جو ہے آپ نے دیکھی؟ کہنے لگی ہاں دیکھی. میں نے کہا یہ کیوں کھڑی ہوئی ہے یہاں؟ تو وہ کہتی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کام پہ جاتی ہو اور یہاں آ کے کھڑی ہوتی ہو. اچھا میں پوچھتا کہ اچھا آپ کے خیال میں کیا کام کرتی ہوگی؟ کہتی کہ اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کسی آفس میں کام کرتی ہوگی یا کسی گھر میں کام کرتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے یہ نرس ہو سکتا ہے. تو ہم 5 6 7 10 آپشن جو ہیں اس کے ساتھ ڈسکس کرتا. اچھا اس کے بعد میں کہا اچھا یہ کس چیز پہ جاتی ہوگی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز ہو، اس کو موٹر سائیکل سے یہاں سے لے جاتا ہو، یا آفس کی گاڑی آتی ہو، یا یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتی ہو، یا یہ یوں جاتی ہو یا یوں جاتی. تو بہت سارے آپشنز میں اس کو، وہ جواب وہی دیتی تھی، میں صرف سوال کرتا تھا تو وہ اس کے 5 7 آپشن بتاتی کہ یہ اس طرح سے کرتی. پھر کرتے کرتے یہ 4 5 سال وہ عورت کو ہم ڈسکس کرتے رہے. اس کے میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے جو کپڑے تھے پہلے سے اب بہتر ہو گئے ہیں؟ کہتے ہاں یہ تو بڑے اچھے کپڑے پہننے لگی ابھی. تو میں نے اس کا کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی تنخواہ بڑھ گئی ہوگی، ہے نا، اس کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہو، اس پہ پروش ہو گیا ہو، تو یہ اس کے پاس اب زیادہ پیسے آ گئے ہیں، ہے نا، تو وہ جو ہے وہ تو اس طرح سے اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہے تو ٹائم تو ہے. اچھا پھر پرائورٹی کی بات بھی ہے. کیا آپ نے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم سب کو دن رات ایک کر دی بچوں کے لیے، اور بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس میں سے اگر آپ کسی وقت بھی آپ اس کو نکالیں، آنے جاتے وقت ہی چلے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو باپ اگر چھوڑ کے آتا ہے اس ٹائم کو ضائع نہ کرے جس میں آپ اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے پیدل جا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اس کو باہر بس آتی ہے، ہم اس میں چڑھا دیتے ہیں، وہ بس آتی ہے پھر اس کو اتار لیتے ہیں، ہے نا. تو لیکن وہ جیسچر بھی جو ہے کہ آپ باہر گاڑی پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بس آئے گی تو چلا جائے گا، بس آئے گا تو آ جائے گا، ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ٹائم جتنا بھی ہے اس کو کھانے کا بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح ناشتے کے اوپر تینوں اکٹھے کر لیں، چلو تینوں نے نکلنا ہے لیکن ناشتہ 15 منٹ کا تو ہوتا ہوگا. کوئی روٹی کھانی ہے یا چائے پینی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کے اوپر جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیں، پوچھ لیں. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، میرے اپنے ایک برخوردار جس کو ہم نے سمجھو کہ اسپانسر کیا ہوا ہے، وہ ایک دن کہہ لے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا. جی کیوں نہیں اسکول جاؤ؟ بس میں نے نہیں جانا اسکول. تو بیگم میری کو بڑا ہوا کہ یہ کیسے اسکول نہیں جاؤ گے بھی، وجہ بتاؤ. کہتے کہ نہیں. اچھا پھر ہم گئے، ڈھونڈا، تلاش کیا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. پتہ چلا کہ اس کا سیشن جو ہے بدل دیا ہے، یہ دوسرے سیشن میں جس میں ایک بڑا بچہ ہے، اور بڑا بھی کافی بڑا بچہ ہے، اور وہ مارتا ہے دوسروں کو، ہے نا. تو جا کے اس کو بھی مارا. ایک دن تو آیا، چوٹ لگی ہوئی، اس نے مجھے دھکا دے دیا، اس نے یہ کر دیا. تو ہم نے جا کے کہا کہ بھئی یا تو اس کا سیشن بدلو، یا یہ بڑا بچہ اس کو داخلہ اس کلاس میں تو نہیں دیا. اب سارے بچے جو ہیں 6 6 7 7 سال کے، 8 سال کے ہیں، وہ 14 سال کا ہے نا. بلڈ بھی اچھی ہے اور وہ اسی کلاس میں پڑھتا ہے نا. تو یہ اس کا کوئی اہتمام کرے. تو اس کو ہم نے پھر دوبارہ اس کو سیشن تبدیل کیا. دوسرے دن خوش ہو گیا. اس کی میڈم کا بھی فون آیا کہ بھئی اس کا فیل ہونے لگا. مطلب وہ پہلے تو فیل ہوا، فیل ہونے کے بعد آج کہنے لگا کہ جی میں نے نہیں جانا. تو اچھا یہ پرابلم جو ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بعض اوقات بچے گھر میں آ کے بتاتے ہیں، بعض آ کر نہیں بتاتے ہیں. تو آپ کو اس کے اسکول کے میڈم سے پرسنل رابطہ رکھنا چاہیے، ہے نا، کہ آپ جا کے خود سے مل لیں. اگر ہو سکے تو میری بیگم نے تو نمبر لیے ہوتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں اس کے فون نمبر لے لیا، وہ دے بھی دیتی ہیں کہ چلو وہ خاتون ہیں وہ بھی ہے، اور جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کر لیں گے کہ جی اس طرح سے مسئلہ ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے. تو اگر پرائرٹی بچے ہیں تو پھر تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اور ٹائم نکالنا اتنا مشکل نہیں ہے، کہیں بھی اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. کھانے کے کر لیں، جاتے جاتے کر لیں، فون پہ کر لیں، ہے نا. آپ آفس جا رہے ہیں تو آج کل تو بچوں کے پاس بھی ٹیلی فون موجود ہے. ماما کے گھر لیٹ آنا ہے تو آپ نے کہا بھی میں گھر لیٹ آؤں گا،
ذرا بیٹی سے بات تو کرو یا بابا سے بات تو کرو, بیٹے سے بات تو کرو, بھائی آج سوری بھائی میں آج اتنی دیر ہو جائے گی, آپ جو ہیں کیا کرو گے, کب تک جاؤ گے, تاکہ اگر میں آ جاؤں تو آپ سے تو بات کرنی تھی, کیونکہ آپ نے پوچھا ہی نہیں میں آپ سے کیا حال ہے آپ کا, کوئی چیز میں آپ کے لیے آتے ہوئے لیتا ہوں, ہے نا, اسی کے لیے کما رہے ہیں تو پھر اس کا بھی خیال بھی کرنا چاہیے. پرائورٹی جو ہے وہ شوڈ بھی مطلب, اور میرے خیال میں اگر پرائورٹی ہم نے بچوں کو کہا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے ٹائم نکالنا ہی چاہیے. صحیح ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی محدود ہے سر. ایک امپورٹنٹ بات, کافی سارے پوائنٹس ہیں, لیکن یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کھیل کود ہے, یہ بچے کی تربیت میں کیا کردار؟ میرے خیال میں یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایک ڈاکٹر صاحبہ کا بیٹا تھا جو کہ تھوڑا کہا یہ اگریسو ہے, یوں ہے, بھٹی صاحب اس کا کچھ کریں, کیا کروں, تو آپ نے کہا اس کو میرے کلب میں بھیجیں, اور اس کا سارا غصہ جو ہے وہاں نکلا. اور یہ میں نے دیکھا جی, مطلب گھروں میں ایسے بچے جو کہ اگریسو ہو جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس کو فزیکل میں ڈالنا چاہیے, ہے نا. اگر وہ کہیں غصہ اور آ رہا ہے, بھاگ دوڑ آئے, تھوڑا سا وہ کر لے, جوڈو کراٹے سیکھ لے, اور کسی کرکٹ میں کہیں کھیلنا چلے جائے, تو بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر با کبوتر, باز با باز, کہ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں, باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں. تو جو کمپنی جو ہے نا, دیٹس میٹر, کہ جی وہ آپ کے جو بچے کی کمپنی ہے, اگر وہ کھیلنے والے لوگ ہوں گے, سپورٹس اس کے وہ مین ہوں گے, تو وہ اسی طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر جو ہے وہ سائیکلنگ آج کل آ گئی ہے, بڑا اچھا وہ ہے, اس پہ چلے جائیں, واک ہی کر لیں کسی کے ساتھ کر کے تھوڑا, تو یہ آپ کی اچھے جو ذہن ہے وہ اچھی باڈی میں ہوتا ہے. صحت مند باڈی ہوگی تو صحت مند جو ہے وہ اس پہ ہوگا. اور سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک تعلیم حاصل کرنا ایک بچے کے لیے ضروری ہے, اسی طرح اس کو کھیل کود کی اپرچونٹیز دینا بھی اس کے لیے ضروری ہے. یہ بھی اس کا حق ہے, یہ بنیادی رائٹ ہے اس کا. اس طرف بالکل توجہ ہم کہتے ہیں پڑھائی تو ٹھیک ہے, لیکن کھیل کود والی سائڈ پہ بعض پیرنٹس جو ہے نا وہ انکریج نہیں کرتے, حالانکہ یہ ان کی گرومنگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل صحیح بات. وہاں پہ بہت بہت شکریہ سر. جزاک اللہ, خوش رہیں. سامعین محترم, پروگرام لائیو ود اظہر نیاز آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارا جو FM کا پیج ہے فیس بک پہ, رفا FM 102.2 کا پیج, اس پہ بھی براہ راست نشر ہوا. وہ لوگ جو پروگرام مس کر گئے ہوں یا کچھ حصہ ان کا چھوٹ گیا ہو, تو نہ صرف آپ ریپیٹ ٹرانسمیشن میں اس کو سن سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو ہمارے فیس بک پیج کے اوپر یہ بھی آرکائیو میں چلا جائے گا. اینی ٹائم آپ اس پروگرام کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک تھا بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھا. کمیونیکیشن گیپ جو ہے ہمارا مین ٹاپک تھا, کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ زیادہ مسائل جو ہے یہ کریٹ کر رہا ہے, اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے, کیسے حل کیا جائے, اسی پہ آج ہماری گفتگو رہی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.